पिछले सिलसिले में हमने सूरह फातिहा की आयत करीमा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में मौजूद सिरात मुस्तकीम के हवाले से गुफ्तगू की और मुफ्ती साहब आपने फरमाया कि सिरात मुस्तकीम से मुराद या तो अकायद का वो सीधा रास्ता है कि जिस पर तमाम अंबिया चले, या फिर इससे मुराद इस्लाम का वो सीधा रास्ता है जिस पर तमाम औलिया इज़ाम बुजुर्गान दीन और बिलखुसूस सहाबा रहे। और फिर ये एक दुआ है और इस तरह की दीगर दुआएं भी हमें कुरान करीम में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाई हैं। उनमें से एक दुआ मुफ्ती साहब ने तिलावत भी फरमाई कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तर्जुमा कंजुल इरफान। ऐ हमारे रब, तूने हमें हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हम आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आगे अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इस आयत करीमा और दीगर मुंतखब शुदा आयात के हवाले से कुरान करीम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के फौरन बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी हमें जो दुआ तलकीन की जा रही है वो ये है कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किन का रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। प्यारे इस्लामी भाइयों, तीन गिरोहों का यहाँ पर जिक्र हुआ। नंबर 1 पहला अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी वो लोग जिन पर तेरा इनाम हुआ। दूसरा गिरोह गैरिल मग़दूबि अलैहिम, वो जो मग़दूब अलैह हैं उनका रास्ता नहीं, वलद्दाल्लीन और ना ही उनका रास्ता के जो गुमराह हैं। तो आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि यहाँ अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम से क्या मुराद है और गैरिल मग़दूबि अलैहिम और वलद्दाल्लीन से क्या मुराद है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ मुनअम अलैहिम और मग़दूब अलैहिम और दाल्लीन, ये तीन अल्फाज हैं जिनका लुग़वी माना वाज़ेह है और कुरान और हदीस की रोशनी में हमें यह भी पता चल जाता है कि इससे कौन से अफराद मुराद हैं। मुनअम अलैहिम का मतलब है वो लोग कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम है जी। मग़दूब अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जिन पर खुदा का गजब है, और दालीन से मुराद वो लोग हैं जो सीधे रास्ते से हटे हुए हैं, भटके हुए हैं, बहके हुए हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची इताअत करेगा उसे अल्लाह ताला मुनअम अलैहिम यानी इनाम याफ्ता लोगों की मईयत अता फरमाएगा, उनका साथ अता फरमाएगा, जिसकी एज अ मुस्लिम हम में से हर कोई ख्वाहिश करता है कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों का कुर्ब नसीब हो जाए, उनकी मईयत नसीब हो जाए। हम दुआ ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर उनके साथ कर दे। तो अब वो कौन है? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अब वो कौन फरमाया? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह के नबी हैं जी, और सिद्दीकीन हैं और शुहदा हैं और सालिहीन। शुहदा से मुराद जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर, वो शुहदा। सालिहीन वो है कि जो नेकी के रास्ते पर गामजन रहे, और सिद्दीकीन वो है कि जिनके अंदर माना सिद्क, सच्चाई का माना बहुत आला दर्जे का पाया जाता है। और अंबिया का माना बिल्कुल वाज़ेह है कि अंबिया से कौन मुराद है। तो इस आयत मुबारक की रोशनी में देखें तो अब वो जो आयत मुबारक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। अब अगर उसको तफसीरी तर्जमे के एतबार से अगर देखें तो गोया हम ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें अपने नबियों के, सिद्दीकीन के, शहीदों के और सालिहीन के रास्ते पर चला। तो ये मुनअम अलैहिम इनाम याफ्ता लोगों का एक माना वो है जो खुद कुरान पाक के अंदर बयान हुआ है। दूसरा, चूंकि लफ्ज का माना है जिन पर इनाम हुआ, अब जिस पर भी अल्लाह का इनाम हुआ वो मुनअम अलैहिम के अंदर दाखिल है। तो अब कुरान पाक का जब मुताला करें तो कुरान पाक के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रोहों का तज़किरा मिलता है जिन पर खुदा का इनाम हुआ,
مثال کے طور پہ وہ تمام افراد جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے، صابرین سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا بیان کیا، یہ خدا کے انعام حاصل کرنے والے بندے، یہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، جنہیں خدا کی خاص معیت حاصل ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تیسرے وہ لوگ کہ جن کے لیے بطور خاص کسی انعام ہی کا تذکرہ ہے، جیسے جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت جن لوگوں کو عطا فرمائی، خواہ وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یا وہ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب پر مقدم رکھنے والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو گویا منعم علیہم کے اندر جنہیں اللہ نے محبت کا مشدہ سنایا، جنہیں معیت کی فضیلت بیان فرمائی، یا جن کے لیے کوئی خاص انعام بیان کیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو منعم علیہم کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے، وہ ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ اب اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر ہم بات کریں تو اب گویا اس آیت کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے، متقین کے، صابرین کے، متوکلین کے، منیبین کے، خاشعین کے راستے پر چلا۔ تو یہ جتنے اوصاف کے حاملین ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے منعم علیہ۔ اب دوسرا لفظ ہے مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یہودیوں کا وہ گروہ تھا کہ جن کی شکل خنزیر بنا دی گئی، بندروں میں تبدیل کر دی گئی۔ یہودیوں کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، بار بار ان کو تنگ کرتے رہے، ایذا پہنچاتے رہے، خدا کے احکام کو پسے پش ڈالتے رہے، اللہ کی آیتوں کو بیچتے رہے، اپنے دین کے احکام کو بدلتے رہے، اپنی کتاب کے احکام کو بدلتے رہے۔ تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ مغضوب علیہم، جن پر خدا کا غضب ہوا، یہ یہودی، اور ضالین جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد ہے عیسائی۔ تو یہ حدیث مبارک میں جو تعبیر آ گئی وہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پریفریبل ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن اس سے نیچے وہ کہ ان کا جو معنی ہے، مغضوب علیہم وہ ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، اور ضالین وہ ہے، ضال کا مطلب گمراہ، گمراہ کا مطلب ہے جس نے راستہ گم کر دیا، گم راہ، راستے کو گم کرنے والا، جو راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا۔ اور اس سے مراد ہوتے ہیں جو عقیدے کے صحیح راستے سے بھٹک گیا، جو عقیدے کے صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس کے اطلاق کے اندر کہ اس کے معنی کی جو جنرل معنی ہے، اس کا جو وسیع معنی ہے اس کا، اگر اس کو لیں تو اب جن پر خدا کا غضب ہوا، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی جن میں پتہ چلے گا کہ اللہ ان پر غضبناک ہے، اللہ کا غضب ان پر ہے۔ اب اس میں بہت سارے ہیں، جیسے اس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، جان بوجھ کے قتل کرے، تو فرمایا اس کی کیا وعید ہے؟ فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ عرصہ دراز تک رہے گا۔ ایک وعید کہ اس کی سزا جہنم ہے جو کسی کو قتل کرے، اور وہ جہنم میں عرصہ دراز تک رہے گا۔ دوسری وعید بیان فرمائی غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے۔ تیسری وعید بیان فرمائی وَلَعَنَهُ، اور خدا کی اس پہ لعنت ہے۔ چوتھی وعید بیان فرمائی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر پتہ چلا کہ قاتل بھی مغضوب علیہ میں داخل ہے، کیونکہ قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر بیان فرما دیا اس پر خدا کا غضب ہے، اس پر خدا کا غضب ہے۔ اسی طرح بعض احادیث کے اندر بدکاری کے بارے میں بھی ایسی ہی روایت ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے تو خدا کے غضب کو ابھارتا ہے۔ تو مغضوب علیہم کے اس معنی کے اندر بہت سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہے ضالین۔ ضالین کا مطلب ہے کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اب سیدھا راستہ کون سا تھا؟ سیدھا راستہ وہ تھا جو اللہ کے نبی کا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا تھا۔ اب جو جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا اور جو سنت رسول کے طریقے سے ہٹ گیا،
جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے تمہارے نبی نے سنن خدا مقرر فرمائی، اگر تم انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت، جو ان دونوں چیزوں سے ہٹ گیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہٹ گیا یا جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، یہ ضالین کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اعتبار سے جیسے پچھلے زمانے کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کا اجماعی یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو مخلوق نہیں کہیں گے، جیسے ہم پیدا ہوئے تو یہ نہیں کہیں گے قرآن بھی کوئی پیدا ہوا، کوئی بنایا گیا، ایسا نہیں کہیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا جو قرآن مخلوق ہے۔ تو اب یہ جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ اچھا، صحابہ کرام کا اتفاق ہے اور حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ قبر میں بندے کو یا جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے، لیکن ایسے بعد میں لوگ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہوتا، نہ سزا نہ جزا، سزا و جزا سب قیامت میں ہونی ہے، قبر کے اندر بس بندہ جاتا ہے ختم اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ چیز بیان کی جو جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹکے ہیں، سنت نبی سے ہٹکے ہے، لہذا یہ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے، ہٹ جانے والے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن پھر ضالین کا جو ہے وہ یہ تو اس کا ابتدائی درجہ ہے نا کہ سنت صحابہ سے ہٹ جائے، باقی تو جو مشرک ہے وہ بھی ضالین کے اندر داخل ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور اس کے ضلع ضلال مبینہ کے الفاظ اس کے لیے بھی بیان ہوئے۔ تو یہ تین الفاظ پر تینوں کا بطور خاص وہ معنی کہ جو قرآن یا حدیث میں آ گیا یا اس کے لفظ کے وسعت کے اعتبار سے جو اس کا معنی بنتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر میرے نیک بندے، انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا بھی بہت مقام ہے کہ ان کا رستہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ بیان فرمایا ہے، اور جو اس کے خاص بندوں کے رستوں سے بھٹک جائے، رستے سے پرے ہو جائے، تو وہ مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے بندوں کے مقام کے حوالے سے رب العزت کی بارگاہ میں؟ دیکھیے، چند چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک میں جیسے کلام اللہ کی پیروی کا حکم ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم اسے پڑھیں تو تم اس کی پیروی کرو۔ اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کی جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور نازل فرمایا۔ اور نور کا مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اس نور کے ذریعے اللہ تعالی سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ جیسے کلام اللہ کی اہمیت ہے، اسی طرح رجال اللہ کی اہمیت ہے۔ رجال اللہ سے مراد ہے اللہ کے خاص بندے، اور ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت میں نہیں 20 آیات میں بہت انداز کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہی آیت کو لے لیں کہ جیسے ہمیں کہا گیا کہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ وہ جو اللہ کا راستہ ہے، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ اللہ ہی کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراطی میرا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے سے نہ ہٹو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پہ نہ چلو کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے خاص اور پیارے بندوں کا بطور خاص ہمارے لیے رہنمائی کے اندر عمل دخل ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ آپ دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچوں کے ساتھ ہونا کس اعتبار سے ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ جیسا ان کا عقیدہ ہے تم ویسا عقیدہ اختیار کرو۔ میت سے یہ تو مراد نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، ان کے ساتھ ہونے ہمیں فرمایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے ہیں صدیق اکبر مثلا، یعنی وہ بھی سچوں میں سے ہیں۔ اب ہمیں فرمایا گیا کہ صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر فاروق کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو جاؤ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ہم ان کے ساتھ کیسے ہوں؟ ہم کے پاس تو نہیں جا سکتے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمارا ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں ان کی معیت اختیار کریں، اپنے عمل میں ان کی معیت اختیار کریں، جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسا عقیدہ اپنائیں، جیسا ان کا عمل تھا ویسا عمل اپنانے کی کوشش کریں۔ اب سچوں کے ساتھ ہونا یہ خدائی حکم ہے،
حالانکہ وہاں پر ڈائریکٹ یہ یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ فرما دیا تو کافی، اللہ سے ڈرو، اب اپنے اطلاق کے اعتبار سے دین کے سارے احکام کو شامل ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صادقین ہیں اور یہ جو صدیقین ہیں اور یہ جو صالحین ہیں، ان کا بطور خاص ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے اور ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اے لوگو اگر تم قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے بھی، یہ آیت بھی ہے، یہ مفہوم بہت ساری جگہوں پر ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ویسا ہی ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تمہارا ایمان ہے، یہ جو جن منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرمایا اگر یہ بھی ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لے کے آئے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اب ان کو جو ترغیب دی گئی وہ فرمایا کہ ایمان ان صالحین جیسا لے کے آنا ہے، ایمان ان نیک لوگوں جیسا لے کے آنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور ایگزامپل کے بیان کرتا ہے، بطور مثال کے ان کو بیان کیا کہ ایسا ایمان مطلوب ہے، یہ والا طریقہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ والا طریقہ تم سے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور سب سے افضل رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، سبحان اللہ، یہ سب وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی اے نبی تم بھی پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مثال کے لیے پچھلے نبیوں کا بیان کیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ان کی اقتداء کرنا ان کے شرف میں اضافے کا ذریعہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے نبیوں کے طریقوں پر چلے تو ان کے لیے یہ ایک قسم کی تصدیق ہے، یہ انڈورس کرنا ہے ان کے طریقے کو کہ وہ درست ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو بھی فرمائے گا تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے بندے پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہاں ڈائریکٹ دوسرا لفظ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ پیروی کر رجوع والے راستے کی، لیکن فرمایا پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ بطور خاص بار بار ان کو بیان کرنا، بار بار ان کو بیان کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ تو زندگی کے اندر ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ہمیں تو دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ دعا بھی یہ مانگی جائے کہ اے اللہ ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرما، ان کے گروہ کے اندر ہمیں اٹھا۔ جیسے ایک آدمی جس کا نفس مطمئنہ ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات پہ، بری خواہشات پہ عمل نہیں کرتا، اچھے راستے پر چلتا رہا، اس کو فضیلت کیا ہے کہ موت کے وقت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اب لوٹ اپنے رب کی طرف یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہاں پر اب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو بندہ کہے گا جی لوٹے ہو جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ واو کا لفظ ترتیب کے لیے تو نہیں آتا عربی زبان جیسے آپ واو کا لفظ ترتیب کے لیے تو نہیں ہے کہ یہ ہے کہ پہلے میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں داخل ہو، لیکن آخر اس کے برعکس بھی تو آیت ہو سکتی تھی نا کہ فادخلی جنتی وادخلی فی عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو مقدم کیا، دوسری شے کو مؤخر بیان فرمایا۔ تو اس کے اندر بہرحال یہ نقطہ موجود ہے کہ بندہ جب اپنی زندگی اچھی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہو بھی جاتا ہے، تب بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے میرے بندوں کے گروہ میں داخل ہو پھر جنت میں داخل ہو جائے۔
تو یہ ہے اہمیت اللہ تعالیٰ کے بندوں کی. اسی لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایز اے مسلم، ہم بات کرتے ہیں مدنی چینل کے اوپر بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو بطور خاص جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا ضرور کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کا دامن پکڑ کے رکھا جائے، صالحین کا دامن پکڑ کے رکھا جائے، سلف صالحین کا دامن پکڑ کے رکھا جائے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں سیدھے راستے پر چل لوں گا تو یہ اس کی علم اور عمل دونوں کی خطا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ حق کا اتباع ہونا چاہیے، بندوں کا اتباع نہیں، حق کا اتباع. تو یہ وہ ہے کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، بات سچی ہے ارادہ باطل ہے. حق کی اتباع کرنی ہے اور بندوں کی اتباع نہیں کرنی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک معنی کے اعتبار سے تو درست ہو، لیکن وہ حق کیسا ہے کہ جو 1400 سال کے صاحب حق کو سائڈ میں کر دے اور 1400 سال کے بعد یہ اقدم نمودار ہو کے سامنے آ کے جناب یہ حق سامنے آ گیا. تو یہ حق پھر حق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اب وہ سمجھنے میں غلطی قصدن بھی ہو سکتی ہے، بلا قصد بھی ہو سکتی ہے، وہ اعتقادر بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب بالقصد دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. اور یہ آج کل کے زمانے میں اب سے نہیں، آج سے تقریباً کوئی 100 150 200 سال سے یہ ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے قرآن حدیث کا نعرہ بلند کرتا ہے. پھر اب بڑا اچھا نعرہ جی قرآن حدیث قرآن حدیث، اس کے بعد کہتا ہے صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث. پہلے قرآن حدیث سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس کے ساتھ لنک کر کے بات کر رہا ہے نا، پھر کہتا ہے نہیں صرف قرآن حدیث. اس پر بھی لوگ اتنے متنبع نہیں ہوتے، لیکن جو صاحب فہم ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ کی طرف بندہ جا رہا ہے. تیسرے درجے میں آ کے پھر یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں صرف قرآن حدیث ہے اور باقی شخصیات کا کوئی اعتبار نہیں. اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلے آپ جمہور کو ساتھ رکھیں اور شخصیات تو ہیں لیکن چونکہ وہ مائنورٹیز کے اندر ہے، وہ قلت کے اندر ہے، لہٰذا ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جمہور نے جو فہم قرآن ہمیں دیا ہے ہم اس کا اعتبار کریں. لیکن جب یوں لات ماری جاتی ہے کہ نہیں آل ٹو آل، سب آؤٹ، سارے کے سارے باہر، اور ڈائریکٹ قرآن کو لے کر ہم سمجھیں گے اور اس کی تعبیر و تشریح کریں گے تو پھر گمراہی کا پھاٹک کھل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ گمراہی کا پھاٹک ہی یہ ہے، گمراہی کا جو پہلا مین گیٹ ہے وہ ہے یہ کہ آدمی پچھلے بزرگان نے دین کو سائڈ میں کر دے اور بولے میں نے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا، ڈائریکٹ حدیث کو سمجھنا. تو جب اس کی سمجھ پچھلے 1400 سال کے سارے بزرگوں، ولیوں، غوثوں، قدموں سے ٹکراتی ہے تو پھر بندہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی بصیرت افروز باتیں ہیں، اور مفتی صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان آیات کریمہ کی تشریح فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل فرمائے اور انہی کے ساتھ اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین ان گروہوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان میں شامل نہ فرمائے. آمین.